कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। बैरिस्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आज आपसे बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर गाली गलोच बहुत ज्यादा हो गई है। सियासतदान एक दूसरे को बड़े मजमे में टीवी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर गालियां दे रहे हैं और अब जो माहौल है पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बड़ा हाई है। इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से इमरान खान ने अपनी लोगों को कह दिया है कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं, हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े होंगे और ये अपोजिशन जमातें अंदर हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगी। और इतना ज्यादा जो खिंचाव तनाव गाली मीडिया को दिखाना, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? उधर आपको पता है कि जो भारत ने एक जिसे टेक्निकल या जैसे टेक्नोलॉजिकल मेल फंक्शन हुआ, एक मिसाइल पाकिस्तान में आके गिर गया। तो इस तरह के चैलेंजेस भी हैं, कल को पता नहीं क्या होता है। और जिस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पाकिस्तान नहीं दे सकता जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी ना हो। तो जरा हमें ये बताएं, जरा सबसे पहले तो सर ये बताएं कि इमरान खान साहब ने ये जो गाली गलौज का कल्चर शुरू किया है और बजाय पार्लियामेंट की बजाय सड़कों पे गलियों में जलसे जुलूसों में मसले हल करना चाहते हैं, तो सर हमारे लिए कितना बड़े सियासी मसाइल हैं इमरान खान की शक्ल में अगर ये इसी तरह लैक ऑफ मेच्योरिटी दिखाते हैं और लोगों की हितें उछालते हैं। तो ये क्या आप इसको एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को किस तरह देखते हैं सर? देखें जी, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, खींचातानी और हंगामा और ईजान खेजी आप कह लें, उसका जो है वो बाकायदा एक सेटिंग जो है ना, वो पहले ही मौजूदा जो रूलिंग एलीट है वो उसकी एक रवायत पहले ही कायम कर चुकी है। इनका खुद इक़्तिदार में आना ही जो है वो किसी स्मूथ प्रोसेस के नतीजे में नहीं था। एक स्मूथ जो प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आप एक मुल्क में बैठे हुए हैं जहां फंक्शनल डेमोक्रेसी है, तो आप अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हैं या बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते आप सियासत में, तो कई दफ़ा आपको पता ही नहीं चलता कि आज पोलिंग हो रही है और दूसरे दिन नई हुकूमत बैठी होती है। ये यानी कोई किसी भी तरीके से कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं समझा जाता, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है सिस्टम की, कि भाई सिस्टम वर्क कर रहा है और इसके नतीजे में फलां तारीख को ये काम होना ही होना है। अब आप अगर इसी जो एक स्मूथ वर्किंग जो सिस्टम है उसको उठा के तो हजूम के हवाले कर दें, जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने इक़्तिदार में आने से पहले किया था। दो चीज़ों से जो है वो इक़्तिदार में आए। मैं धांधली की बात नहीं करता कि धांधली एक बिल्कुल अगर थर्ड चैप्टर है, और उसकी बात मैं इसलिए नहीं करता कि मेरे नज़दीक पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो है उसमें रिगिंग हुई है, और अगर रिगिंग कहीं नहीं भी हुई है तो मैनिपुलेशन हुई है, और मैनिपुलेशन इतने बड़े पैमाने पे हुई है कि जिस कुव्वत को भी इख्तियार था उसने अपनी मर्जी के नतायज जो हैं वो अखज़ किए हैं। राइट फ्राम 1940 से लेके जितने इलेक्शन पाकिस्तान में हुए, विद द एक्सेप्शन ऑफ 71, और उसमें भी उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये हमसे गलती हो गई जो इलेक्शन फेयर उन्हें दे दिए, तो उन्होंने होने के फ़ौरन बाद फिर उसको डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया और ये साबित करना शुरू किया कि गोया इलेक्शन ही नहीं हुए, यानी हम इक़्तिदार मुंतकिल ही नहीं करते। जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इक़्तिदार देने से उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मैं रिगिंग की बात इसलिए नहीं करता कि ये ऐसे लोगों के जो है बोर करने वाली बात है और ये बात दोहराने वाली है, बार बार उनको पता है कि रिगिंग होती है। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे जिसकी वजह से मौजूदा जो रूलिंग एलीट है वो इक़्तिदार में आई। एक फैक्टर ये था कि उन्होंने इदारों के साथ मिलके, तो जो फंक्शनल गवर्नमेंट थी, करप्ट थी या फेयर थी, इस पे भी मैं बहस नहीं करता कि नवाज शरीफ कोई दूध के धुले हुए फरिश्ते थे या उन्होंने करप्शन की हुई थी, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया मैं वो बात कर रहा हूँ कि इन्होंने इदारों के साथ मिलके एक फंक्शनल और रनिंग गवर्नमेंट को डीरेल किया, बिल्कुल ही अनफेयर और ओछे और जो है लाफुल किस्म के हथकंडों के जरिए। ये दुनिया में कई मसाले मौजूद हैं जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या इस तरह की जो है आप करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं, आप उन पे मुकदमे चलाते हैं, वो लोग या मुस्तफ़ी होकर नए इलेक्शन की कॉल दे देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रवायत नहीं है, या फिर ये है कि वो अपना टेन्यूर पूरा करके तो तारीख की नज़र हो जाते हैं और अवाम उनको खुद डिच कर देते हैं और उनको भूल जाते हैं।
لیکن آپ اس طرح سسٹم کو جو ہے اس سے سنیچ نہیں کرتے، اس کے اندر گھس کے جو ہے نا طاقت کے زور پہ یا اپنی پاپولیرٹی کے زور کے سسٹم کو ہجوم کے حوالے نہیں کرتے جو انہوں نے کیا۔ نمبر ایک جو ہے اس کا ایک فیکٹر تھا جس میں کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ کے کئی ججز نے اور خود نیب کے اہلکاروں نے اور پاکستان کی کچھ کریڈیبل ریسورسز نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ جو پروسیس ہوا تھا وہ سارا فیئر نہیں تھا، اور اس میں ایک نیکسس ڈیولپ کیا گیا، جو اقدار حاصل کرنے والے لوگ تھے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے تھے، اور انہوں نے مل جل کے تو ایک سپیس کریٹ کی ان کے لیے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو لے آ کے تو اسلام آباد میں شروع کر دیا ایک ہجوم کا پریشر جس کو آپ کہتے ہیں۔ ڈیموکریسیز میں یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لیکن اس کی بھی وہ شکل نہیں ہوتی جو ہم نے بنا رکھی ہے، لیکن چلے مان ہی لیتے ہیں۔ یعنی ڈیموکریسی کے نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اچھل کود شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو عوامی سپیس ہے، ریاست کی سپیس ہے، لوگوں کی سپیس ہے، اس کو ٹچ کیے بغیر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 140 دن جا کے تو آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں ایک جگہ پہ اور کھلے عام جو ہے وہ ٹوائلٹ یوز کریں اور ڈانس کریں اور گانے گائیں اور آیتیں پڑھیں اور لیکچر دیں اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ اس کام کے لیے ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی ایک سموتھ کمیونیکیشن کا نام ہے، اور اس وقت جو لینگویج انہوں نے وہاں پہ استعمال کی تھی اسی کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے کوئی سٹاف جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ کوئی پرائم منسٹرشپ کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے اس مقصد کے لیے نہیں ہے، چونکہ یہ جس طرح کی گالی گلوچ اور رف قسم کی لینگویج اور دھمکی آمیز قسم کا لہجہ انہوں نے استعمال کر کے اقدار میں لیا کہ جو ہے جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی پشت پہ تھے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں بھی تھے وہ ڈر کے گھبرا کے انہی کے الفاظ میں تو اپنے اس میں چھپ گئے اور آرام سے اقدار ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اب وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم اس کو وہ کیسے کریں، جو کہ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب انہوں نے وہی حربہ دوبارہ استعمال کرنا ہے۔ یہ بات اب میری یاد رکھیں کہ وہ ایک بار پھر جو ہے وہ ہجوم کو استعمال کریں گے، اور اس کا جو وہ ترجمہ وہ کرتے ہیں کہ میں پاپولر ہوں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا، چونکہ پاپولیرٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اگر 50-60 ہزار یا لاکھ آدمی بھی جمع کر لیا تو آپ پاپولر ہو گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جماعتیں کبھی اقتدار میں نہیں رہی اور کبھی اقتدار کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، وہ بھی لاکھ بندہ تک اسلام آباد میں لا سکتے ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی جیسی چھوٹی تنظیم سے لے کر تو جمعیت علماء اسلام جیسی تنظیموں تک، اور یہ سارے جو مذہبی اور دوسرے اس طرح کے ایون ریلیجسلی موٹیویٹڈ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، وہ بھی 40-50 ہزار لوگ لے آ کے اسلام آباد بٹھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اقتدار ان کے حوالے کر دیں اور چلتی ہوئی ایک سسٹم آف گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈی ریل کر کے تو آپ دوسرے کو بٹھا دیں کہ یہ سب بڑے ایماندار ہیں۔ ایماندار ہیں تو ویٹ کریں، اپنے وقت کا ویٹ کریں، انتخابات کا ویٹ کریں اور ایک فیئر ڈیموکریٹک پروسیس میں آگے آئیں۔ تو جو چیز غلط طریقے سے جو ہے وہ انسٹال ہو گئی ہے، اس کو اب ریکٹیفائی کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑی سی محنت اور کچھ ایسے سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ یہ ڈرامہ ڈیفینیٹلی جا کے اسلام آباد میں اینڈ ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ جو موجودہ رولنگ ایلیٹ اور اس کے جو لچھن ہیں اور جو لہجہ ہے وہ ان کا کوئی اپنا منسٹر ہو یا ادھار لیا ہوا منسٹر ہو، جس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو فرعونیت اور اپنی سچائی جو ہے وہ جھلکتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی سموتھ پروسیس میں جائیں گے۔ وہ ایک طرح کے تصادم کی کیفیت جو ہے اس میں چلے جائیں گے اور جا کے لوگوں کو اسلام آباد میں بٹھا دیں گے، جس کی وجہ سے لمبے کرائسس جو ہے وہاں پہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور بات کرنی ہے۔ ریسنٹلی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے بلوچستان میں اکثر دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کہا جا رہا ہے کہ نئی ویو آف ٹیررزم یا وار اگینسٹ ٹیررزم 2.0 شروع ہو گئی ہے، اس طرح کا ایک چیز ہے۔ یہ ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ ہمیں واقعی ول آف دا پیپل کو پریویل کرنا چاہیے؟ کیوں ایک مینجڈ سیٹ اپ لایا جاتا ہے، اور کیوں یہ نہیں کہا جاتا کہ ٹھیک ہے جو عوام چاہتی ہے، جس طرح کے لوگوں کو
وہ بلوچستان سے، پنجاب سے، کیپی سے، سندھ سے، ان لوگوں کو لایا جائے جو ایک آرگینک پروسیس کے ذریعے اوپر آئے. اور یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ پولیٹیکل کلاس اتنی میچور نہیں ہے یا اتنے ڈیسنٹ نہیں ہے کہ وہ معاملات خود چلا سکے اور ان کا کان پکڑ کے ادھر سے ادھر کرنا ضروری ہے. یہ جو سسٹم ہے، یہ جو ماحول ہے، اس کو آٹو پہ کیوں نہیں لگایا جاتا اور اس کو کیوں مینج کیا جاتا ہے؟ کیا ہمارے ملک کے اندر ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اتنی میڈیوکر ہے کہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ لوگوں کو سمجھدار اور سیانا نہیں سمجھا جاتا، میڈیا کو میچور نہیں سمجھا جاتا. یہ جو جب تک، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ ایک مینج سیٹ اپ لے کے آئیں گے اور ول آف دا پیپل پریویل نہیں کرے گی، اور جس طرح بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ اس وقت جتنی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی عوام کی ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہے، ان کو تو چوائسیز ہی نہیں دی گئی اور ان کو حالات بنائے گئے ہیں ان کے لیے پاور میں آنے میں. تو کس طرح پھر کیوں نہ وہاں پہ دہشت گردی ہو، کیوں نہ اس طرح کے معاملات ہوں؟ سو وائی دس آل ہیپنس کہ یہ ساری چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں، یہ ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ سوال بڑا ٹرکی سا ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے ہمارے مسئلوں کی جڑ ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے. یہ سر ذرا کائنڈلی ہمیں ہیلپ کریں سمجھنے میں. دیکھیں جی، اس مسئلے کی جو جڑ ہے نا، یہ ایک مائنڈ سیٹ میں پھنسی ہوئی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو الیکشن آخر فیئر کیوں نہیں انہیں دیتے، اب اس کا مطلب وہ کوئی ان کا کوئی دشمن تو وہاں پہ الیکٹ ہو کے نہیں آ رہا نا. الیکشن فیئر نہ انہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ عوام پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا، اور ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے اور اپنی ناگزیریت کا احساس ہے کہ جی ہم جو سمجھتے ہیں یہی درست ہے، اور اگر ہم نے یہاں یہ بات ڈھیلی کر دی یا یہ معاملہ اوپن چھوڑ دیا تو یہاں پہ پتہ نہیں کون سی کوئی قوت آ جائے گی جو ہمیں نگل لے گی. اس کے پیچھے تصور میں آپ کو بتاتا ہوں، سینس آف انسیکیورٹی ہے. اور پاکستان میں ڈے ون سے چند ایک لوگ جن کو آپ اگر ملٹی پلائی کریں تو ممکن ہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، لیکن ڈیفینیٹلی وہ کوئی 10,000 یا نہیں بلکہ 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک بہت ہی کلوز قسم کی رولنگ ایلیٹ، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو لفظ مرضی کہہ لیں، وہ ڈے ون سے اس کے ذہن میں دو چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ سینس آف انسیکیورٹی، کہ ہمارے خلاف کوئی دشمن سازش کر رہے ہیں، خواہ وہ ویزیبل ہیں انڈیا کی طرح یا انویزیبل ہیں یا ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے، لیکن دشمن ہے جو تلوار لیے جو ہے کہیں کھڑا ہے. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ملک کے عوام جو ہیں وہ دشمن کے ساتھ ملنے کے لیے کسی وقت بھی بےتاب ہیں اور تیار ہیں، اور اگر ہم ان کو کان سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ کھڑا نہیں رکھتے تو یہ بھاگ کے دشمن کے ساتھ مل جائیں گے. یہ دو سینس ہیں جس کی بنیاد پہ الیکشن فیئر نہیں انہیں دیے گئے، چونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ لوگ الیکٹ ہو جائیں گے جو ہمارے دشمن ہیں. جس کی کلاسیکل ایگزامپل آپ 71 کے انتخابات دیکھ لیں، شیخ مجیب الرحمان کا الیکٹ ہونا، یہ وغیرہ وغیرہ سارا، جس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اب تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بلوچستان کی ایگزامپل ایک کلاسیکل ایگزامپل آف دی ڈینائل آف دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا پیپل. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ اس کو ہسٹوریکلی اس لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہسٹری میں اگر کوئی ایک غلطی ہو جاتی ہے تو جو غلطیوں سے سیکھنے والی کامیں ہوتی ہیں وہ اس کو ریکٹیفائی کرتی ہیں، اس غلطی کی روشنی میں دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، کوئی آسمان ٹوٹ نہیں گیا یا اس پہ کوئی علامی قسم کا حکم صادر نہیں ہو گیا، بلکہ یہ ایک ہماری غلطی تھی تو ہم ہی ہیں جو اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں. مثلا بلوچستان میں جو ریاست کا لات ہے، یہ آپ ریاستوں کی ہسٹری پڑھیں تو جن ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا تھا، سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بر صغیر کی تقسیم کے بعد جو ریاستیں ہیں، چونکہ انگریزوں کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ ختم ہو گئی تھی تو انگریزوں نے انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ 14 اگست کے بعد آزاد ہیں کہ آپ انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جائیں، بات ختم. اور ہمارے اور آپ کے جتنے معاہدے ہوئے تھے، یہ معاہدے اب آپ کے پہنچ گئے اور اب آپ ان کو ایز سر نو کنکلوڈ کریں نئی ریاستوں کے ساتھ. تو اس میں کچھ ریاستوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں اس کے لیے سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے، جن میں ایک ریاست کا لات بھی شامل تھی. اور یہ ٹائم ہمیں جب تک یہ ٹائم چاہیے ہم سوچتے اس وقت تک ہم سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ جو ہے اس پہ سگنیچر کرتے ہیں. سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ جو تھا وہ باقاعدہ جو ہے وہ کمیٹی نے تیار کیا تھا، جس میں حکمران بھی تھے، ممبر آف پارلیمنٹ جو اس وقت وزراء بھی تھے، اور باقاعدہ وہ چیمبر آف پرنسز میں جو ہے وہ ریکٹیفائی ہوا. ایک باقاعدہ مسودہ تھا کہ ہم ان شرائط کی بنیاد پہ
پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جس وقت تک ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ انتظامات آپ کے ذمہ ہیں، جس میں ریاست کلات شامل تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آگے چل کے پاکستان جو ہے وہ ریاست کلات کے جو حکمران ہیں یا وہاں کے عوام ہیں یا وہاں کی پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کر کے ایک پیسفل پروسیس کے اندر جا کے تو ان کا پاکستان کے ساتھ علاق کرے، انضمام کرے یا کسی اور شرائط پہ ان کے ساتھ معاہدہ کرے۔ آپ مجھے کوئی ایسا معاہدہ دکھا دیں جو ریاست کلات نے جو ہے وہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا، اور اس میں جب ریاست کو مرج کیا گیا تو ریاست کی پارلیمنٹ کی طرف سے اس سے پہلے یہ بات آ گئی تھی کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ابھی کوئی فیصلے کرنے کے بارے میں گفتگو ہی کر رہی تھی کہ ریاست کو جو ہے وہ مرج کر دیا گیا پاکستان میں۔ اس دن سے لے کے آج دن تک آپ بلوچستان کی ہسٹری پڑھیں، انٹل ریسنٹلی جو لطیفے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ اسپیکر کیسے بنتا ہے، ڈیپیوٹی اسپیکر کیسے بنتا اور بگڑتا ہے، عدم اعتماد کیسے ہوتا ہے، راتوں رات ایک نئی پارٹی کیسے ایمرج ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ ساری ہسٹری آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بلوچستان اسمبلی کے پارلیمنٹ سے لے کے تو وہاں کے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے عام بلوچ تک جو لوگ ہیں وہ ان پہ اعتماد نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یعنی آپ پارلیمنٹ کو بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں اور عوام کو بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور جو نہیں سنتا اس کو گن پوائنٹ پہ آپ مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ جو جس طرح کے اقدامات وہاں پہ بلوچستان اسمبلی میں ہوئے اس سے بڑی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی جو پہ در پہ، اور ابھی وہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ بلوچستان آپ اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ واحد صوبہ ہے جس کی پارلیمنٹ نے یعنی صوبائی اسمبلی نے کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی ڈیبیٹ کے بعد کسی موضوع پہ کوئی ڈیسیجن نہیں کیا۔ وہاں راتوں رات پارٹیاں بنتی اور بگڑتی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے پورے اسرار چہرے جو ہے وہ دوسرے دن آ کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی نہ تو کوئی سروسز ہوتی ہیں، نہ پالیٹکس میں کوئی ان کی ہسٹری ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے پاپٹ قسم کے رجیم جو ہیں وہاں پہ مسلط کرتے ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور عوام الٹیمیٹلی ان کے خلاف ہتھیار اٹھا دیتے ہیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا ان سے ناراض ہو کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ روایت 47 سے چلی آ رہی ہے۔ جو بڑے بڑے واقعات ہوئے جس میں بڑے بلوچ لیڈروں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا یا ان پہ بمباری کی گئی، جیسے اکبر بگٹی کا کیس ہے یا میری یا اس طرح کے بڑے جو نوروز خان سے لے کے تو جتنے میری اور مینگل اور یہ سارے لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ جو حشر ہوا، جتنا سب جیلوں میں رہے، اس میں سے کسی ایک ایکٹ کی آپ جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر سکتے سوائے طاقت کے استعمال کے حق میں ہونے اور ڈیموکریٹک پروسیس کی مخالفت میں ہونے کے کہ نہیں جی ہم عوام کو کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے یہ آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر یہ مسئلہ شروع دن سے ہی اس کو یہ ڈیموکریٹکلی عوام کی ول کے مطابق، ان کی فری ول جس کو کہتے ہیں، فری اینڈ انڈیپینڈنٹ ول کے مطابق اگر یہ اس کو ڈیل کر لیتے تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی دہشت گردی کا سوال تھا، نہ کوئی ہتھیار اٹھانے کا سوال تھا، اور نہ اس سطح پہ اتنے بڑے پیمانے پہ خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ اب آپ دیکھیں گزشتہ 5 سال 10 سال سے آپ بھی سن رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو لوگ ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں یا NGOs ہوں یا جو بھی ہوں، اور پہلے 2 4 3 5 سال تک انکار کیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اور اس کے بعد کسی نہ کسی دباؤ میں آ کے بندہ برآمد کیا جاتا ہے جی کہ یہ آ گیا۔ مطلب ہے یہ جوک ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کام کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا ٹریجک قسم کا ریکارڈ ہے۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائیں 4 5 سال تک غائب کر کے تو اس کے بعد آرام سے چھوڑ دیں بغیر کسی معذرت کے، بغیر کسی اس کے۔ تو ان چیزوں کی موجودگی میں سر یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بلوچستان از این ایگزامپل آف اے ٹریجک فیلئر آف سسٹم، اور وہ سسٹم کیا ہے کہ وہ جس کو کوئی ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا، چونکہ سسٹم ہے ہی نہیں، وہ چند لوگ ہیں جو ڈیسیجن کرتے ہیں
اور اس کے بعد وہ کسی حد تک بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، خواہ ان کو گولی مارنی پڑے، بندہ اٹھانا پڑے، خون خرابہ کرنا پڑے، جس بھی طریقے سے پاسبل ہے۔ جب تک یہ پریکٹس چینج نہیں ہوتی اس وقت یہ صورتحال بھی رہے گی، اور جب تک یہ صورتحال رہے گی آپ کا سینس آف انسیکیورٹی اور یہ ڈر اور خوف کا ماحول کہ دشمن آپ کی جو ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے زمین پہ، یا دشمن کے ساتھ آپ کے اپنے لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ اسی طرح رہے گا۔ سر آخری یہ آپ نے بالکل سر صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، ظاہری بات ہے کہ اس میں جو وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں، ہر بندے پہ سوال لگا دینا یہ غدار ہے، الیکٹڈ وزیر اعظم غدار ہے، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو غدار ہیں، میڈیا غدار ہے، فلاں غدار ہے، یہ غدار ہے، وہ غدار ہے، اور جن لوگوں نے ویزیبلی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کیا ہے وہ دے گیٹ اوے ود اٹ بیکاز دے آر پاورفل، اور اپوزیشن جماعتیں اور سیاستدان جو ہیں وہ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں۔ چلے یہ تو ایک سچویشن ہوگی سر، لیکن یہ جو ایک آخری سوال آپ سے کروں گا، یہ جو لیٹسٹ سچویشن بنی ہے جس میں انڈین گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ مسٹیکنلی یہ ایک غلطی ہوئی ہے کہ ایک پاکستان کہتا ہے کہ سپر سونک جو پروجیکٹائل ہے وہ ایک اڑی اور پاکستان میں آ کے گری، تو ایک ماحول بنا جس کو ظاہری بات ہے انڈین گورنمنٹ نے کہا ہے، پاکستان کے فارن آفس نے کہا ہے کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی پریس ریلیز کریں، ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کریں، کیونکہ ویسے تو میزائل ٹیکنالوجی کا ہمارا معاہدہ ہے، ایک دوسرے کو میزائل فائر کرنے سے پہلے ہم بتاتے ہیں، لیکن یہ سپر سونک میزائل کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ چلیں یہ تو ایک اور سچویشن ہو گئی، لیکن جو میں پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں سر وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کی طرف سے ہوا، اگر پاکستان اس کو جواب دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے آپ کو پیسہ چاہیے، اور پیسے سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے۔ سر جتنا ڈیوائیڈڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے پاکستان میں، نہ ہم ایک ایگریڈ اپون اکنامک کسی انگیجمنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ صوبوں کے درمیان ایک اچھا ماحول کریٹ ہو سکتا ہے، نہ فورن انویسٹمنٹ کو اس طرح ہم کیٹر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آرکیٹیکٹ ہیں اس سارے پروجیکٹ کے، ان کو نہیں چاہیے کہ اس چیز کو میک شور کریں کہ اگر ہم نے انڈیا کو ایک اچھا جواب دینا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے انڈیا اتنی اپنے ڈیفینس پہ پیسہ لگا رہا ہے، وہ خیر وہ پاکستان کے حوالے سے بھی لگا رہا ہے اور چین کے حوالے سے بھی لگا رہا ہے، ان کو ملٹیپل تھریٹس ہیں، ہمارا تو ایک ڈکلیئرڈ تھریٹ جو ہے وہ انڈیا ہے۔ سو اس سب کے پیچھے جو ہمیں امپورٹنٹ چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے تاکہ اس کے بعد اکنامک سٹیبلٹی آئے، اور پھر ہم اپنی سوسائٹیل سیکورٹی اور ڈیفینس اور باقی چیزوں پہ کر سکیں۔ تو جتنا یہ جو چیز ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے ہمارا اکانومی اور ہمارا ڈیفینس جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس کو امیڈیٹلی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں ان کو بھی they need to play a role on this as well۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے غلطی سے ہوا ہے، اس میں بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیلیبریٹ قسم کا ایکٹ تھا، اور پاکستان اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے چونکہ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور جس طرح کا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے ملک کے اندر اس وقت، اس میں بھی ظاہر جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اور جو اوور آل ایک سچویشن پوری چل رہی ہے، جواب کیا ہے؟ جب انڈیا نے کہہ دیا غلطی ہو گئی، پریس ریلیز جاری کر دی، تو یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح مختلف لوگ اس کو مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ کے پاس کتنے زیادہ پیسے ہوں گے تو آپ انڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ پاکستان میں اگر کل تیل نکل آتا ہے یا کوئی بہت بڑے کوئی ایسے ذخائر قدرتی نکل آتے ہیں کہ آپ راتوں رات انڈیا سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں، تو کیا آپ جو ہے وہ سارے پیسے اسلحہ پہ اور جنگ پہ خرچ کر کے تو انڈیا کے خلاف ایک ڈیفینس یا جو بھی آپ کے ارادے ہیں ان کو مضبوط کریں گے، یا اپنے عوام کی حالات زندگی بدلنے کے لیے جو بھوک، ننگ، بے روزگاری، جبر اور طرح طرح کی ناانصافی کا شکار ہیں ان کو صحیح زندگی بدلنے کے لیے کچھ کریں گے؟ سوال یہ ہے، اور یہ سوال جتنا جلدی سمجھ لیا جائے اتنے جلدی بہتر ہے، کہ بہت زیادہ اسلحہ، بہت زیادہ طاقت ہی ہمیشہ جو ہے وہ کوئی آپ کو اس طرح کا سینس آف سیکیورٹی نہیں دیتی۔ پاکستان آلریڈی ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اس کے بعد نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور اگر آپ کو کوئی خطرناک ہتھیار جو ہیں وہی سینس آف سیکیورٹی دے سکتے ہوتے تو آپ کو قطعاً کوئی ایک رائفل بھی مزید ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نیوکلیئر سے زیادہ بڑا ہتھیار آپ کے پاس کون سا ہوگا؟ اس وقت آپ دیکھ لیں روس نے
پوری دنیا کو گھٹنوں پہ بٹھا دیا ہے نیوکلیئر ہتھیاروں کی موجودگی کی وجہ سے، جو اس نے یوز نہیں کیے، صرف اس نے اپنی ان یونٹس کو ایکٹیویٹ کیا جو ان ہتھیاروں سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو وہی آخری ہتھیار ہے اس وقت تک۔ جتنی بھی سائنس جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی، ملیٹری ٹیکنالوجی میں جو بھی ہے وہ نیوکلیئر آخری ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کہاں تک جائیں گے؟ بات یہ نہیں ہوتی ہے، دنیا میں ایسے ایسے ملک ہیں جن کے پاس ایک رائفل تک نہیں ہے اور وہ آپ سے 1000 درجے زیادہ محفوظ ہیں، اور بڑے بڑے سخت قسم کے ملکوں کے ارد گرد رہنے کے باوجود جو ہے وہ آزاد ہیں۔ سویڈن کو دیکھ لیں آپ، سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے، روس کا الائی نہیں ہے، اور ایک نیوٹرلائز قسم کی کنٹری ہے، اس کے پاس کوئی نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنی ہوتی ہیں ہمیں۔ بر صغیر میں ایک پالیسی آف پیس جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، وہ ہمارے پاس کتنے بڑے ہتھیار بھی کیوں نہ آ جائیں۔ انڈیا جو ہے ایک اسپیس آکوپائی کرتا ہے اپنے سائز، اور وہ جو کہتے ہیں نا حصہ باقدر جسہ، جو بھی اس کی طاقت کے حساب سے جتنی اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جتنی بڑی فوج ہے، جتنی بڑی اکانومی ہے، اسی طرح پاکستان کا اپنا ایک شیئر بنتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حدود کے اندر رہ کے تو پیس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کو مزید اسلحہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنا یہ جو ٹریجک سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ایک طاقتور ملک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسری چیزوں کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کو اکانومی کو، عوام کی جو امپاورمنٹ ہے، ان کے حالات زندگی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ ورنہ آپ کے یہ جو خدشے ہیں کہ ہمارے عوام جو ہے وہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ خدشے صحیح ثابت ہو سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چونکہ ظاہر ہے کہ عوام اپنی ضروریات دیکھتے ہیں، وہ کوئی حکمران طبقات کے ساتھ انہوں نے کوئی لکھ کے نہیں دیا ہوتا کہ آپ ہمارے بھوکے ماریں گے ہمیں تو ہم پھر بھی آپ کے وفادار ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو میزل ٹیکنالوجی یا پیسہ نہیں چاہیے، آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی چاہیے۔ آپ کبھی بھی لڑ کر کسی بھی خطے کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کے ذریعے نہ آپ کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں، نہ عوام کی زندگی میں کوئی بہتر تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا پرابلم پالیسی کا پرابلم ہے، اور چونکہ پاکستان نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ 70 سال سے پاکستان کی پالیسی غلط تھی، یہ آپ کے پرائم منسٹر نے خود کو 8-10 تقریروں میں اس کا اظہار کر دیا ہے، اور وہ پالیسی جنگ بازی کی پالیسی تھی، وار مونگرنگ کی۔ چونکہ جب آپ ملیٹری الائنسز کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اگر پیسفل قسم کی کو ایگزسٹنس کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پیس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک وقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے سینگ نکالے جہاں جہاں پہ بھی اس نے پھنسائے ہوئے، اور سب سے بنیادی سینگ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، جس کو نکالنا ضروری ہے۔ انڈیا کو خطے میں جو اس کا ڈیو رسپیکٹ اور جو ڈیو اس کا سپیس ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اپنے کام پہ توجہ دے، وہاں پہ لوگوں کے حالات زندگی بدلنے کی طرف توجہ دے، ڈیموکریٹک سسٹم ٹھیک کرے، اور یہ بدماشی اور ہجوم کے ذریعے حکومتوں پہ قبضہ اور یہ سارے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرے۔ تو کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہ حملہ کرے یا آپ کی جو ہے وہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے یا نیست و نابود کر دے، جو کہ لوگوں کو بتا کے تو ڈرایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی ایک انفاؤنڈیڈ قسم کا فیئر ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بالکل صحیح ہے کہ اس میں بات جو چلی تھی کہ وہ سر یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی تو آ چکی ہے، اور بھارت بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان پہ نہ تو حملہ کیا جا سکتا، اور اگر کیا گیا تو پاکستان رسپونڈ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کہا، اور حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیو اکنامک پہ فوکس کیا جائے، اور وہ جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن سے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے بڑا وقت ضائع کر دیا ہے۔ یہ تو بہت پہلے چیزیں ہو جانی تھی جو آج ہم سوچ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اب مسائل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو جیو اکنامک اور اکانومی میں فوکس کرنا اور معاشرے کو اٹھانا اور اس معاشرے کے اندر فلاح و بہبود کرنا، پڑھانا، تعلیم، سوسائٹی کا لیول اپ گریڈ کرنے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ مزید اسلحہ اکٹھا کرنے سے تو ہماری ظاہری بات ہے ترقی جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اسلحہ بھی تب اکٹھا کر سکتے ہیں اگر اکانومی اچھی ہوگی۔ اور لیٹس سی، ہمارے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ اور وقت لگا دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی سر، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو جناب، تھینک یو ویری مچ سر۔